जब आप राजस्थान से आए इंडिया से, तो आप पर ये रंग नहीं चढ़ा जो आजकल हम तासुब देखते हैं ना, आज भी वो अपने आप को महाजर कहलवाते हैं। उर्दू स्पीकिंग होने की वजह से सिंधी मेरे साथ तासुब का शुरू कर रहे हैं। असेंबली को स्ट्रांग करने के लिए भी तब से मजहब का इस्तेमाल सिंध में ज़्यादा किया है। हमने सुना है कि रियासत माँ की तरह नहीं, पाकिस्तानी रियासत कोई माँ की तरह नहीं है। कौन सी शख्सियात ने आपको ज़्यादा मुतासर किया? तासुब जो हम देखते हैं सिंध में, आप पंजाब में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, सिंध में ज़्यादा नज़र आता है उर्दू और सिंधी पॉपुलेशन में। इसके असबाब आपकी नज़र में क्या हैं? पंजाब में वो नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आए हुए हैं लाहौर और हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस है ये, और एक हमारे लिए प्राउड की बात है कि आज हम आए हुए हैं डॉक्टर मुबारक अली साहब के यहाँ, उनके घर पे। उनकी नवाजिश है, कल उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि ज़रूर आइएगा हमारे पास। हमारे बड़े, हमारे मोहसिन और किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है डॉक्टर साहब, तो उनकी नवाजिश है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें नाश्ते पे इनवाइट किया, बड़ी अच्छी यादगार गपशप हुई, तो हमने कहा कि उसको क्यों ना हम रिकॉर्ड कर लें, ये भी एक तारीख़ का हिस्सा होगा। तारीख़ के साथ आज हम बात कर रहे हैं, तो ज़ुहैब भी मेरे साथ हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब की बातें ऐसी होती हैं, जवाब ऐसे होते हैं कि मैं हर लम्हा ये सोच रहा होता हूँ कि ये रिकॉर्ड क्यों नहीं है, ये रिकॉर्ड क्यों नहीं है, इसको होना चाहिए यूट्यूब पर। तो इस वजह से भी हमने मुनासिब समझा कि इसको रिकॉर्ड करके आप तक ज़रूर पहुँचाया जाए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे आपके इंटरव्यू हुए होंगे और ये सवाल तो बहुत मरतबा हुआ होगा, हम भी चाहेंगे कि मुख्तसरन उस पर बात करेंगे कि लिखना आपने कब शुरू किया और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ लिखने वाला? मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा तो आपकी किताबें हो चुकी हैं तारीख पर, शुरुआत कैसे हुई थी? अच्छा, वैसे तो खैर लिखने का शौक़ मुझे बचपन ही से था, लेकिन बाद में जब मैं PhD करके वापस आया हूँ जर्मनी से, तो फिर मैंने बाकायदा के एक मंसूबे के तहत लिखने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन ख़ास बात यह है कि आप लिख तो दें किताब, लेकिन किताब छापने वाले फिर आपको नहीं मिलते। तो उसका हल मैंने ये निकाला कि इब्तिदा में मैंने अपनी किताबें खुद अपने रस्म ख़त में लिखी, यानी अपने हाथ से लिखी। और पहली जो किताबें क्या बल्कि एक लिहाज से कि किताबचे या पम्फलेट जो थे, उनमें था कि सिंध की तारीख़ कैसे लिखनी चाहिए। ये एक पम्फलेट की शक्ल पे था, मैंने अपने हाथ से लिखा और फिर इसको हैदराबाद में मुख्तलिफ न्यूज़ स्टाइल पे जाके रखवाया भी ताकि लोगों तक पहुँचे। फिर उसके बाद दूसरा एक पम्फलेट मैंने लिखा, क्या नाउबल गद्दार था। यस। अच्छा, ये भी पम्फलेट जो था ये मैंने अपने हाथ से लिखा। और फिर सर सैयद और इकबाल के ऊपर भी लिखा। अच्छा, ये उस वक्त एक तो मेरे शागिर्द जो थे वो ले जाया करते थे, फिर इन पम्फलेटों की कीमत कोई ज़्यादा नहीं होती थी, 2 या 3 रुपये हुआ करती थी, तो मेरे शागिर्द ले जाते थे, वो फरोख्त करते थे, कुछ यानी न्यूज़ स्टॉल पे भी जाया करती थी। लेकिन इस तरह से बहरहाल यानी ये चीज़ें कुछ फैलती चली गई और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के अंदर भी ये पहुँची, लेकिन अभी तक मुझे कोई पब्लिशर जो है वो नहीं मिला था। पब्लिशर मुझे मिला जब मैं 1985 में लाहौर में एक लेक्चर देने के लिए आया, तो यहाँ पर उस वक्त एक बुक ट्रेडर्स के नाम से एक पब्लिशर था। फिर उसने कहा कि मैं आपकी किताबें छापना चाहूँगा, तो फिर उसने मेरी किताबें सबसे पहले मतलब कि छापी। और किताबें छापने के बाद यानी चूँकि जब छपना शुरू हो गई तो फिर हौसला भी हुआ और लोगों ने पढ़ी भी किताबें कि भाई और मज़ीद किताबें लिखनी चाहिए। ये सिलसिला हाथ से लिखने से शुरू हुआ था और यहाँ तक कि ये पब्लिशरों तक पहुँचा। ज़बरदस्त। अच्छा, और अब तक 100 से ज़्यादा किताबें हैं? हाँ, तो अब तक 100 से ज़्यादा किताबें हो चुकी हैं और लिखने का वैसे ये सिलसिला जारी है। हालांकि मेरी आइसाइट तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन एक तो मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ और ये भी एक साइंस का कमाल है कि बहुत अच्छी किताबें ऑडियो के अंदर मिल जाती हैं। फिर उनसे मैं ऑडियो बुक से जो कुछ भी मैं सीखता हूँ, तो मेरे पास शाम को स्टेनो आते हैं, फिर मैं उनको इमला कराता हूँ। तो इमला कराने के बाद फिर वो आर्टिकल में कंपोज कराता हूँ। इस वक्त ये है कि मैं 2 जगह पे रेगुलर लिख भी रहा हूँ। एक तो डॉचे वेले का एक ऑनलाइन
यानी किताब सिलसिला है जो दस्तक के नाम से है, तो महीने में 3 आर्टिकल मैं उनके लिए लिखता हूँ। महीने में 2 आर्टिकल, एक उर्दू का अखबार है इंडिपेंडेंट, ये जो इंग्लैंड से इंडिपेंडेंट निकलता है ये उन्हीं लोगों का है। तो महीने में 2 आर्टिकल मैं उनके लिए लिखता हूँ। जब ये आर्टिकल जमा हो जाते हैं तो किताबी शक्ल दे के फिर उन्हें शाये करा देता हूँ। तो इसलिए ये सिलसिला जारी है और मैं समझता हूँ कि इसको मैं आखिर वक्त तक जारी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने ज़हन में ये समझता हूँ कि जिसके पास किसी के पास भी उसको अपने इल्म में लोगों को ज़रूर शरीक करना चाहिए। ये ना हो कि अपने इल्म को अपने साथ ले जाए और उससे लोगों को कोई फ़ायदा ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने लिखने से शुरू किया, हम और भी ज़्यादा पीछे जाते हैं। जब आप मेरे ख्याल में राजस्थान से आए, इंडिया से, और सारी सिंध आप पर प्राउड करती है, ना सिर्फ सिंध लेकिन सिंध के लोग जहाँ भी रहते हैं किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जितनी डॉक्टर मुबारक अली साहब को सिंध के बारे में है। तो आप सब हमारे लिए प्राउड हैं। तो आप पर ये रंग नहीं चढ़ा जो आजकल हम तासुब देखते हैं ना, आज भी वो अपने आप को महाजर कहलवाते हैं, अच्छी बात है, उनकी शनाख्त तो होगी, लेकिन आप सिंध में रच बस गए, ये कैसे रहा एक्सपीरियंस? अच्छा, ये आपकी बात सही है। एक तो हुआ ये है कि मेरी इब्तदाई एजुकेशन सारी सिंध के अंदर हुई, हैदराबाद में। यानी मैट्रिक भी मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से किया। उस ज़माने में सिंध यूनिवर्सिटी में से ही हुआ करता था, बोर्ड नहीं होता था। फिर इंटरमीडिएट और BA भी सिंध से किया, MA भी सिंध यूनिवर्सिटी से किया और MA करके मैं चला गया। अच्छा, हुआ ये है कि एक तो तालिब इल्मी के ज़माने ही से मैंने यूनियन की सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। जब आप सियासत में हिस्सा लेते हैं तो फिर आप अपने दोस्त तालिब इल्मों को सबको एक जैसा ही समझते हैं, चाहे वो सिंधी हो या महाजिर हो। तो मैंने कॉलेज के अंदर भी इलेक्शन लड़े और यूनियन का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। सिंध यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ भी इलेक्शन लड़े। तो कभी मैंने सिंधी, महाजिर या पंजाबी का कोई ख्याल नहीं किया। जहन के अंदर ये चीज़ कोई आई नहीं बिल्कुल, यानी कि कोई किसी किस्म का कोई तासुब जो है होना चाहिए। और हमारे बहुत से असातिज़ा जो थे वो भी सिंधी थे और वो भी उसी मोहब्बत से हमसे मिला करते थे जैसे कि उर्दू के असातिज़ा हैं। तो मेरे जहन में ये तासुबात नहीं आए। हालांकि कई मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि शायद उर्दू स्पीकिंग होने की वजह से सिंधी मेरे साथ तासुब का सलूक कर रहे हैं। लेकिन ये है कि एक आदमी को हालात के ऊपर को भी देखना चाहिए कि हालात क्या हैं, उन हालात में लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है, उसको लॉजिकली तौर पे समझना चाहिए। वो मैंने समझा। और ख़ास तौर से जब मैं वापस आया हूँ PhD करके, तो उसके बाद मेरा यानी सिंध के छोटे शहरों से बहुत वास्ता रहा। ख़ास तौर से सागर में हमारे बड़े दोस्त थे जिनमें इसाक नगरियो भी शामिल हैं। मैं और फरीद साहब, हम मेरे ख्याल से कई मरतबा सागर गए और वहाँ हमने कॉलेज में भी तकरीरें की। और वैसे भी सागर के अंदर उस वक्त बड़े तरक्की पसंद नौजवान थे, वो बुलाते भी थे, वहाँ भी तकरीरें की। फिर दादू भी जाना होता रहा। दादू के अंदर भी सिंधी अदबी संगत ने हमें बुलाया, वहाँ तकरीरें की। मीरपुर खास के अंदर की, शिकारपुर के अंदर की। तो सिंध के जब इन शहरों के अंदर मेरा जाना हुआ तो यहाँ पर मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ ज़ाहिर है सिंधियों से हुआ। लाड़काना भी हम गए। लाड़काना के अंदर मोहनजोदड़ो के साथ साथ सिंधी से भी हमें वहाँ पर प्रेस क्लब में कई मरतबा ज़्यादा हुआ और वहाँ तकरीरें भी हुई। तो इसलिए सिंधियों से मेरे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हुए। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर मैंने सोचा कि सिंध की तारीख़ को भी देखना चाहिए। तो सिंध की तारीख़ को मैंने अरबों की फ़तह से मतलब कि देखा और अपने नुक्ते नज़र से इस तारीख़ की मैंने तशरीह की कि अरबों ने यहाँ पर जो हमला किया था वो कोई मजहब की खातिर नहीं किया था, वो भी ऐसे ही हमला आवर थे
जैसे कि दूसरे हमलावर होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या बता दूँ जी। कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान फतह किया और वहाँ के बंदर से उसको दौलत मिली, तो उसने हज्जाज को खत लिखा कि आपने सिंध की मुहिम पर जो अखराजात किए हैं वो मुल्तान के बंदर की दौलत से पूरे हो जाएंगे और राजा दाहिर का सर मुनाफे में है। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हमले आवर जितने भी थे जिनको हम हीरो बनाते थे, ये हीरो नहीं है, ये इनके अपने मफादात होते हैं, ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, माल गनीमत को लूटना। तो एक तरह से हमलावरों के बारे में मेरा नुक्ते नज़र जो है वो बदल गया। और फिर मैंने सिंध खामोशी की आवाज़ जो है लिखी, जिसमें सिंध के मुख्तलिफ अदवार जो है, इनमें अरब पीरियड भी है, कधौड़ा पीरियड भी है, ताजपुर पीरियड भी है, इनके ऊपर मैंने लिखी। फिर अंग्रेज़ों पे लिखे हुए जो मेमोइर्स थे उनको भी एडिट करके शाये किया। और फिर ख़ास तौर से किताब मैंने लिखी जो यहाँ पर गैर मुल्की सयाह आए थे, उनकी जो मुशाहिदात थे, कल्चरल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ सिंध। इसमें ख़ास तौर से मैंने कोशिश की है कि इसमें अवामी कल्चर को नुमाया किया जाए, अवामी कल्चर को, सिंध के शहरों को, और आखिर के अंदर सिंध के हुक्मरानों के ऊपर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, बल्कि सिंध के अवाम पर, सिंध के हारियों पर, इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी है। बिल्कुल। अच्छा, ये तासुब जो हम देखते हैं सिंध में, आप पंजाब में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, सिंध में ज़्यादा नज़र आता है उर्दू और सिंधी पॉपुलेशन में, इसके असबाब आपकी नज़र में क्या हैं? पंजाब में वो नज़र नहीं आता। और जो पार्टीशन होता है हम देखते हैं, एक तो ये है कि लोग एक दूसरे के मुल्क को जाएंगे, ये किसी कैबिनेट मिशन प्लान या किसी का हिस्सा नहीं था, फिर भी लोग बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से एक तो आए। जो पंजाब में आए मोस्टली हम देखते हैं यहाँ रच बस गए, लेकिन सिंध में जो भी लोग आए आज भी अपनी शनाख्त महाजरी कहलवाते हैं। सिंधियों से जिस तरह होता है लोकल से नफरत, और आजकल एक बयान चल रहा है एक लसानी तंजीम की तरफ से कि कराची तो कभी सिंध का हिस्सा रहा ही नहीं, मतरूका सिंध उसको बोलते हैं कराची को। इसको किस तरह आप देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तो तक़सीम के बाद सबसे ज़्यादा जो समझिए कि जो असरात हुए हैं वो सिंध के ऊपर हुए हैं, क्योंकि सिंध में एक बड़ी तादाद में उर्दू स्पीकिंग आए, राजस्थान से भी आए, शुमाली हिंदुस्तान से भी आए, बिहार से भी आए, तो एक बड़ी तादाद आई है। उसकी एक वजह तो ये थी कि सिंध का जो हिंदू मुतवस्सित तबके के साथ या आला तबके के साथ ताल्लुक़ रखता था, वो सारे के सारे इन ब्लॉक हिजरत करके चले गए, तो उनकी जगह खाली हो गई। अच्छा, ये जो एक बड़ी तादाद है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स थे, ताजिर तबका भी था, मुतवस्सित तबके के लोग भी थे। तो हुआ ये है कि सिंध के अंदर उनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गई, ख़ास तौर से शहरों के अंदर, जैसे कराची, हैदराबाद, मेहपुर खास, सक्कर, यहाँ पर इनको स्पेस मिल गई। तो यहाँ पर एक तरह से उर्दू स्पीकिंग ने अपना कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, ज़ाहिर है कि इस कब्ज़े के साथ ही उनमें एक एहसास ये भी हुआ कि चूँकि अब हम काबिज हैं, तो ये जो कुछ भी यहाँ की हुकूमत जो है या यहाँ की सियासत जो है वो हमारे इशारों के ऊपर चलनी चाहिए। अच्छा, इसका जो एक इसके दो असर सिंध की आबादी पर पड़े हैं। एक तो सिंधी ज़बान के ऊपर, क्योंकि सिंधी ज़बान की उर्दू के मुकाबले में शहरों के अंदर वो हैसियत नहीं रही। छोटे शहरों में तो ज़रूर रही, लेकिन बड़े शहरों में नहीं रही। और दूसरे, सिंध का जो मज़हब था उसके ऊपर भी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से आने वाले जो थे ये इस्लाही तहरीकों से इनका ताल्लुक़ था, यानी जैसे देवबंदी, बरेलवी या सैयद मशीद के वहाबी, उनका ख्याल ये था कि ये सारे बाहर से आए थे, पहले नहीं थे सिंध में। तो उनका ये ख्याल था कि सिंध के मुसलमान जो हैं वो कोई पक्के मुसलमान नहीं हैं, इनको ज़रा पक्का मुसलमान भी बनाना चाहिए। अच्छा, तीसरा जो है वो कल्चर का था। ये होता नहीं चाहिए था कि आने वाले जो हैं सिंधी कल्चर को समझते, उसको इख्तियार करते, या अगर इख्तियार नहीं करते तो एक मिलाप करते सिंधी और नॉर्थ इंडियन कल्चर के साथ। लेकिन जब एक कल्चर अपने आप को आधा समझने लगे दूसरे कल्चर को, तब तक
تو ظاہر یہ ملاپ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا رد عمل جو ہونا تھا وہ سندھ کے اندر ہوا۔ یہ سندھ کے اندر اس کی وجہ سے ان کو یہ خطرہ ہوا کہ ان کی زبان بھی خطرے میں ہے، ان کی آبادی بھی خطرے میں ہے، ان کا جو اپنا مذہب ہے جس کو وہ صوفیانہ مذہب کہتے تھے وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک رد عمل ان کے اندر آیا، اور وہ رد عمل کے طور پہ ایک جس کو ہم نے قوم پرستی کا جذبہ پیدا ہوا، اور ایک تعصب کی لہر جو تھی وہ دونوں جانب سے چلی، دونوں جانب سے، یعنی دو قوم پرستی کے جذبات پیدا ہوئے، ایک اردو بولنے والوں کی جانب سے اور دوسرا سندھیوں کی جانب سے۔ اور اس نے سندھ میں جو فسادات پیدا کیے، اس نے سندھ کی تعلیمی حالت کو خراب کیا، سندھ کے کلچر کو خراب کیا، سندھ کے شہروں کے میں جو پرم زندگی تھی اس کو تباہ برباد کیا۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جھگڑے، فسادات اور تعصبات ہوں تو اس میں لوگ تاریخ کو بھی بس کر کے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب تاریخ میں یہ کہنا کہ کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ تاریخ کو بس کر کے یہ کہا جائے کہ حصہ نہیں تھا، تو اس لیے مطلب کہ سندھ سے اگر کراچی کو الگ کر دیا جائے تو سندھ کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہ میرا خیال سے اس قسم کی دلائل دینا یا تاریخ کو یہاں پر استعمال کرنا یہ بھی مطلب کہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ کو بخش کر کے اور اس کو غلط طور پہ استعمال کر کے نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے، بلکہ تاریخ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کہ تاریخ میں کس طریقے سے ہمیشہ سے ایک مشترک کلچر کی بات کی گئی ہے۔ خاص طور سے سندھ کے اندر بہت حملہ آور ہے، یہ کوئی مہاجر پہلے ہی نہیں تھے، یہاں پر یعنی مغل بھی آئے، یہاں پر ہند بھی آئے، یہاں پر ایرانی بھی آئے، یہاں پر دوسرے حملہ آور بھی آئے، ارغون فرخان آئے، تو یہاں سندھ کے کلچر میں گھل مل گئے۔ تو اگر وہ تعصب اگر نہیں ہوتا ہے تو لوگ کلچر میں گھل مل کے ایک مشترک کلچر پیدا کر لیتے ہیں، جو بدقسمتی سے 75 سال کے عرصے میں بھی یہ کلچر سندھ کے اندر پیدا نہیں ہو سکا۔ اچھا، ایک چیز پنجاب میں دیکھتے ہیں یا دوسرے جگہ میں، اچھا پنجاب کی بات جو ہے وہ یہ یہاں یہ نہیں ہوتا کہ لاہور اور پنجاب، کوئٹہ میں نہیں ہوتا کہ کوئٹہ، کراچی اور سندھ، کتنی زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے ایک سندھی کے لیے کہ اس کو اپنے کیپٹل میں کہا جائے کہ آپ سندھ سے آئے ہو یا متروکہ سندھ، تو بڑی ایک مطلب تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اسباب اب سیاسی سمجھتے ہیں یا نفرت والی وہ جو بیج ہے پرانی بوئی ہوئی؟ نہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سندھ ظاہر ہے، سندھ کو کراچی سندھ کا ایک حصہ ہے، اور یہ کہنا کہ ہم کراچی سے آئے ہیں یا تقریر میں کہنا ہے کہ کراچی اور سندھ کے یہ حالات ہیں، مطلب کہ یہ الفاظ جو ہیں بہت غلط ہیں، چونکہ یقیناً یہ سندھیوں کو تکلیف دیں گے، چونکہ کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے، تو اس کو سندھ کا حصہ سمجھ کر ہی بات کرنی چاہیے، چاہے اس کی آبادی کچھ ہو گئی ہو، کیونکہ اس کی آبادی اپنی مشترک آبادی ہے۔ کراچی کے اندر اردو اسپیکنگ ہی نہیں، وہاں تو بنگالی بھی بہت ہیں، وہاں تو بہاری بھی اب بڑی تعداد کے اندر آ گئے ہیں، وہاں تو برمیز بھی بہت ہیں، وہاں ایرانی بھی بہت ہیں، وہاں پٹھان بھی بہت ہیں۔ تو ایک بڑے شہر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مختلف لوگ آتے آباد ہوتے رہتے ہیں اور شہر کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب پنجاب کی بات کرتے ہیں کوئی لاہور کو پنجاب سے الگ نہیں کرتا، بلکہ لاہور کو پنجاب ہی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ پنجاب کے اندر جو اردو اسپیکنگ آئے بہت پہلے سے بھی آئے، تقسیم سے پہلے بھی یہاں پر اردو بولنے والوں کی ایک تعداد موجود تھی جو یہاں ملازمت بھی کرتی تھی، یہاں کی تعلیمی اداروں میں بھی تھی، اور تقسیم کے بعد بھی یہاں پر دہلی سے اور پانی پت سے اور سونی پت سے بڑی تعداد کے اندر لوگ یہاں پر آئے، اور یہاں آنے کے بعد وہ یہاں کی پاپولیشن میں ایک طرح سے ضم ہوتے ہیں، پنجابی بھی بولتے ہیں اور پنجابی کلچر کو بھی انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کوئی مہاجر
نہیں کہتے. تو پنجاب کے اندر تو وہ ضم ہو گئے. اگر تھوڑا بہت تعصب ہے بھی تو وہ اندر ہی اندر دبا ہوا ہے, وہ کوئی ابھر کے سامنے مطلب کہ نہیں آ ڈاکٹر رہا. صاحب ایک چیز ہو, جیسے آپ نے کہا نا کہ سندھ کا شہر کراچی سندھ کا شہر, لیکن جیسے ہی یہ آنا شروع ہوا, مہاجر آئے, بنگالی آئے, برمی آئے, اب جس طرح افغانی آئے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ جو باہر کی قومیتیں ہیں وہ جب یہاں آ جاتی ہے تو جو ہماری مقامی قوم ہے اس کے اوپر جو منفی اثرات پڑتے ہیں, اس کے فیوچر کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. چونکہ کراچی میں آپ جائیں تو ظاہر ہے وہاں پر آپ کو سندھی بولنے والے اب بہت کم ملتے ہیں. تو تاثر یہ ہوتا ہے کہ کراچی سندھ کا شہر نہیں رہا ہے, بہت کم ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی بہت پھیل گیا ہے, بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کے اندر جو مختلف زبانیں بولنے والی آبادیاں ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لندن کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں بھی ہر زبان بولنے والے آباد ہیں, لیکن لندن ہے یعنی انگلینڈ کا ہی ایک شہر. تو اس لیے مطلب کہ کراچی بھی سندھ کا ایک شہر ہے. یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہمارے میڈیا والوں کو بھی, سیاستدانوں کو بھی, ادیبوں کو بھی, کلچر والوں کو بھی, کہ سندھ کو آپ کراچی یعنی کراچی سے الگ نہیں کر سکتے. وہ اس کا ایک حصہ ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے سندھ کراچی سندھ سے کٹ گیا ہے. یہ غلط, اور یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کا اثر سندھی بولنے والوں پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہروں سے محروم ہو گئے. کبھی کبھی یہ تاثر ملتا ہے کہ نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد, میر خاص یا سکھر, یہ بڑے شہر اب سندھ کے شہر نہیں رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اور سندھیوں کے پاس یا تو دیہات رہ گئے ہیں یا چھوٹے شہر رہ گئے ہیں. تو یہ تاثر جو ہے ظاہر قوم کے لیے اس کے بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں. تو اس منفی اثر کو بھی دور کرنے کی کوئی سخت ضرورت ہے, جس میں ہمارے دانشوروں کو بھی شامل ہونا چاہیے اور ہمارے سیاستدانوں کو. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے مذہب کی بات کی, جیسے میں یہ سمجھ پایا ہوں, آپ بات کریں گے کہ پارٹیشن سے پہلے سندھ میں مذہبی اثر و رسوخ اتنا نہیں تھا, پارٹیشن کے بعد وہ بڑھ گیا. پہلے جیسے آپ نے کہا کہ صوفی مذہب زیادہ یہاں پر صوفی لوگ ہوتے تھے, تو مذہب پارٹیشن کے بعد اثر و رسوخ بڑھا. آپ ایک تو اس پہ ضرور بات کیجیے, اور دوسرا یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم لیگ کو سندھ میں اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی آج کل یہ جو اصطلاح چلتی ہے نا مذہبی ٹیکس, یہ شروعات تب سے ہوتی ہے کہ مسلم لیگ کو سندھ میں پہلے جو الیکشن ہوا 75 سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوئی اتنی نشست نہیں ملی. پھر آگے چل کے اس کو یہاں پر جڑیں مضبوط کرنے کے لیے بھی مذہب کا استعمال ہوا. پھر مسجد منزلگاہ سکھر والا واقعہ ہوتا ہے, اور دوسرے اس طرح کے بہت سارے واقعات. تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی تب سے مذہب کا استعمال سندھ میں زیادہ کیا گیا؟ اچھا, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ سندھ میں مطلب کہ یہاں پر جس قسم کا لوگوں کا مذہب تھا اس میں بہت رواداری تھی. اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ سندھ کے اندر ایک تو یہاں پر بڑی تعداد میں ہندو آبادی تھی, تو ہندوؤں کے ساتھ کسی قسم کی نفرت نہیں تھی, نہ کوئی جھگڑے اور فسادات ہوتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی ترقی میں کالونیل پیریڈ میں ہندوؤں کا بہت بڑا حصہ ہے. مطلب کہ تعلیمی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے کراچی میں ہیں جو ہندوؤں سے بنائے ہوئے. اچھا, اسی طرح حیدرآباد میں بھی آپ دیکھیں کہ ہندوؤں کے بنائے ہوئے تعلیمی ادارے اور باغات جتنے بھی ہیں, مجھے اب تک یاد ہے دھول انداز باغ ہوتا تھا, رانی باغ ہوتا تھا, اور میونسپل گارڈن ہوا کرتے تھے, کتب خانے ہوا کرتے تھے. اور جو ان کے بنائے ہوئے محلے تھے جیسے ہیرآباد, عامر کالونی, مطلب کہ انہوں نے جو ماڈرنائز کیا ہے شہروں کو. اور ان شہروں میں کلب بھی ہوتے تھے, جیسے حیدرآباد کا دیانتاس کلب اب تک بہت مشہور ہے, یا اینی بیسنٹ ہال جو ہے تھیوسفیکل سوسائٹی کا. تو اس میں ہندوؤں کا بہت بڑا مطلب کہ امن دخل تھا سندھ کو ایک ترقی یافتہ صوبہ بنانے کے اندر, تعلیمی لحاظ سے بھی اور کلچرل لحاظ سے بھی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جب یہ سارے لوگ یہاں پر چلے گئے
تو وہ جو ایکٹیویٹیز تھی ان کی تعلیمی لحاظ سے بھی اور کلچرل لحاظ سے بھی وہ ایک دم ختم ہو گئی، مطلب کہ وہ نہیں رہی۔ اچھا سندھ کو بڑا وقت لگا کہ یہاں وہ اپنا ایک متوسط طبقہ جو ہے وہ پیدا کرے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میری طالب علمی کے زمانے میں یونیورسٹی میں اور کالجوں میں بہت کم سندھی طلباء ہوا کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان طلباء کی تعداد بڑھی اور سندھ کے اندر ایک متوسط تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہوا، اور جب یہ تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ اب ان کی خواہش تھی کہ اس سرزمین پر ان کا حق ہے ملازمت کے اندر بھی، تعلیم کے اندر بھی، اور ان کا کلچر، ان کی آبادی اور ان کی زبان جو ہے اس کو تحفظ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اور جب اس میں ان کو خطرہ نظر آیا تو ظاہر رد عمل کے طور پہ ان کے یہاں یہ جو قوم پرستی کے جذبات پیدا ہوئے، یہ رد عمل ہے۔ اچھا سندھ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر میں بہت تقریر بھی کرتا ہوں جی ایم سید کے اوپر کہ مسجد منزل کا کے واقعے میں جیسے کہ انہوں نے مسلم لیگ کو مقبول بنانے میں فسادات کرائے، لیکن ان کا کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ انہوں نے سندھ میں انتہا پسندی کو روکنے کے لیے یہاں پر ایک مذہبی رواداری کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی، جیسے صوفیہ سندھ کے ذریعے سے انہوں نے نوجوانوں کے اندر مذہبی رواداری کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ اچھا یہ مذہبی رواداری جو ہے یہ جو ہندوستان سے آنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے مطلب ایک نئی چیز تھی۔ وہ آئے تھے وہاں جہاں پر فرقہ وارانہ فسادات ہوتے تھے، ہندو مسلم فسادات، ان کو یہ گوارا نہ دی، لہٰذا یہاں پر آہستہ آہستہ انتہا پسند جماعتیں جو ہیں ان کو ان کی سرپرستی کی گئی اور کوشش کی گئی کہ سیاست میں بھی مذہب کو استعمال کر کے اس کی انتہا پسندی کو استعمال جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ سندھ کے اندر اس سے پہلے اتنے یہ خاص طور سے مدرسے اور یہاں کے جو مولوی تھے ان میں یہ انتہا پسندی نہیں تھی، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ اس انتہا پسندی میں شامل ہوتے گئے، کیونکہ یہاں کی سیاسی جماعتیں جیسا آپ نے کہا خود مسلم لیگ کو بھی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ مسلم لیگ نے پاکستان کے بننے کے فوراً بعد ہی اس بات کی کوشش کی کہ سندھ سے جو ہندو کلچر کی نشانیاں ہیں ان کو مٹا دیا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ رام باغ کو آرام باغ کر دیا، یا یہاں پر سڑکوں کے نام بدل کے مطلب کہ ایلیفنٹ اسٹریٹ کو زیب النساء اسٹریٹ بنا دیا، یا گاندھی گارڈن کو صرف گارڈن بنا دیا، تو یہ جو گاندھی چوک پاکستان چوک بن گیا، پاکستان چوک کر دیا، تو یہ چیزیں کلچرلی جو کی گئی ہیں اس نے بھی مذہبی انتہا پسندی اور تعصبات کو پھیلایا۔ پھر ہماری نصاب کی کتابوں کے اندر مطلب کہ جس طریقے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ بتایا گیا ہے وہ بڑا متاثر ہو گئے۔ میں نے ہی سب سے پہلے یہ ذکر کیا کہ میں ملتان گیا تو وہاں ایک صاحب نے پاکستان مطالعے پہ کتاب لکھی تھی جو انہوں نے مجھے دی بڑے شوق سے۔ جب میں نے اس کتاب کے ایک چیپٹر کو دیکھا تو اس میں تھا کہ ہندو عمارتیں مسلمان عمارتیں، یہ ہندو عمارتیں تنگ و تاریک ہوتی ہیں، مسلمان عمارتیں کشادہ ہوادار ہوتی ہیں۔ پھر آگے بڑھ کے مسخرہ پن یہ بھی تھا کہ ہندو پھل اور مسلم پھل، یہ مسلمانوں پر کھجور یہ جو ہے مسلمانوں کے ہندوؤں کے جو ہے وہ جو ہے امرود اور آم جو ہے وہ ہندوؤں کے ہیں۔ پھر درخت ہے کہ کھجور کا درخت مسلمانوں کا ہے، برگد اور پیپل کا درخت ہندوؤں کا ہے۔ جانور مسلمانوں کے جانور اونٹ ہے تو ہندوؤں کے جانور جو ہے وہ گدھا یا خچر وہ ہندوؤں کے جانور ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں جب لکھی جائیں گی کپڑوں کے اندر یہ بھی کہ مسلمان جو ہیں وہ کھلے لباس پہنتے ہیں، شلوار و قمیض، ہندو جو ہے وہ دھوتی ڈالتے ہیں، یہ باتیں جب لکھی جائیں گی تو طالب علموں کے ذہن کے اندر تعصبات جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔
چلے ان کے مطالعے کی کتاب سے ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ ہماری چیزیں کون سی ہیں، ان کی چیزیں کون سی ہیں. اس ساری صورتحال پہ اسٹیٹ کا کتنا بڑا رول بنتا ہے؟ جیسے اب لندن کا مثال دی، ساری دنیا کی قومیں رہتی ہیں لیکن اس طرح کا تاثر نہیں ملتا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نصاب میں اگر اس طرح کی چیزیں پڑھائی جائیں تو اس میں ریاست کا کتنا بڑا رول ہے کہ انتہا پسندی کو روکنے میں. اب تو ریاست کی جانب سے یہ چیزیں نصاب کی کتابوں میں شامل ہو رہی ہیں. اچھا، کیا یہ پچھلے 50 سے 60 سالوں میں زیادہ ہوا ہے؟ زیادہ ہوا ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے نہیں ہوتی تھی. یہ سمجھیے کہ پہلا جو معاشرہ لگا ہے 58، اس کے بعد سے یہ نصاب کو بدلا جانے لگا ہے آہستہ آہستہ، اور بدلتے بدلتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کتابوں میں عیسائیوں کے خلاف بھی کافی مواد ہے. جب کسی نے سوال کیا کہ بھئی کلاس میں عیسائی طالب علم بھی تو ہوں گے، تو کہا کہ جب یہ سبق پڑھایا جائے تو ان سے کہا جائے وہ کلاس سے باہر چلے جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ نصابی کتابیں جو ہیں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے نوجوانوں کے ذہن کو بنانے میں. اگر نوجوانوں کے ذہن کو شروع سے ہی متاثر بنا دیا جائے. اچھا، پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جب یہ تعصب پیدا کرتے ہیں تو یہ تعصب یہاں تک ہی نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ تعصب کے صوبوں کے درمیان بھی آ جاتا ہے. مثلاً پنجابی بھی کہتے ہیں کہ سندھی تو بڑے کاہل و سست ہیں، یا اردو بولنے والے کہتے ہیں کہ پنجابی تو ڈکے ہیں، ان میں تو کوئی عقل ہی نہیں ہے. تو یہ تعصبات جو ہے آپس میں بھی پھر پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، رواداری ختم ہو جاتی ہے پھر. تو یہ جو ہے اس کو روکنا جو ہے بہت ضروری ہے، ورنہ پوری قوم جو ہے ان تعصبات میں مبتلا ہو کر فسادوں میں شریک ہو جائے گی، وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر پائے گی. تو وہ نتائج تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. ویسے ہم نے سنا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں کتنی ریئلٹی ہے کہ نہیں، پاکستانی ریاست کوئی ماں کی طرح نہیں ہے، بلکہ پاکستانی ریاست میں اور عوام کے اندر بہت فاصلہ ہے. پاکستانی ریاست صرف اپنے مفادات کو دیکھتی ہے. رولنگ کلاس یا جس کو ہم کہیں اشرافیہ، وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتی ہے کہ عوام سے کیسے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کر کے اسے اپنے پر خرچ کیا جائے، چاہے عوام بھوکوں مرے، مہنگائی کا شکار ہوں، یا قانونیت کا شکار ہوں، اور انصافی کا شکار ہوں. اس کی ان میں کوئی پرواہ نہیں. تو یہ صرف پاکستان میں یا دنیا میں ریاست کا کردار یہی رہا ہے؟ نہیں، ریاست کا کردار کافی جگہ بدل گیا ہے. نتیجے تیسری دنیا کے لوگ ہیں وہاں پر ریاست کا یہی کردار ہے. ورنہ آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم دے، وہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ملازمت دے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا ملے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو امن و امان دے. تو سب جگہ ریاست کی یہ ذمہ داری اس لیے ہے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں یعنی پارلیمنٹ، جو سرکاری ملازمتیں، فوج، ان میں عوامی نمائندے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ریاستی ادارے ہیں ان میں کوئی عوامی نمائندہ کوئی نہیں ہے. جب ریاست میں عوامی نمائندے ہی نہیں ہوں گے تو عوامی نمائندوں کی فلاح و بہبود کا خیال کون کرے گا؟ ظاہر ہے اشرافیہ تو نہیں کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 75 ایئر سے تجربے ہو رہے ہیں، مذہب کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے، عمران خان کی صورت میں بھی ہم نے نتائج دیکھے، تو اتنے تجربے ہونے کے باوجود یہ جو پلانٹڈ لوگ آتے ہیں، آپ کہا جاتا ہے پروجیکٹ عمران خان شروع سے لے کے ہم دیکھتے ہیں، پھر ان کو مذہبی ٹچ بھی دیا، یہ سارے کے سارے تقریباً ناکام نظر آتے ہیں. ضیاء صاحب نے کیے، ایوب نے کیے، ابھی جنرل باجوہ صاحب تک ہم دیکھتے، پھر بھی یہ سیکھتے کیوں نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، آنے والے دنوں میں اور امکان ہے کہ کوئی اور نیا تجربہ ہوگا یا ہو رہا ہوگا؟ نہیں، بالکل یہ تجربات جو ہیں ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ ثابت بھی ہو گیا ہے کہ ان تجربات کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی خوشحالی نہیں آئی ہے، بلکہ اور زیادہ مسائل بڑھے ہیں، اور زیادہ تعصبات بڑھے ہیں. یہ چیز بھی آئی ہے. بہرحال تاریخ میں ایک چیز ضرور ہے کہ جب کسی نظریے کا استعمال انتہا تک پہنچ جائے تو وہ نظریہ پھر ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس کی مثال میرے خیال سے ہم روس سے بھی دے سکتے ہیں کہ 70 سال تک روس کے اندر کمیونزم کا نظریہ رہا، لیکن کمیونزم کا یہ نظریہ روس کے مسائل کو حل نہیں کر سکا. انہوں نے 70 سال تک تو اس کو برداشت کیا،
لیکن 70 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا یہ نظریہ ٹوٹا ہے اور کس طریقے سے پوری روسی امپائر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے. تو یہ تاریخ میں رہا ہے کہ جب ایک چیز انتہا تک پہنچ جائے تو پھر یقیناً اس کو زوال بھی ہوتا ہے. تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ مذہب کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے غلط استعمال سے جو شافیہ کی کلاس یا مذہبی طبقہ اپنے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، جب اس کی انتہا ہوگی تو یقیناً اس کے خلاف ایک رد عمل جو ہے وہ بھی پیدا ہوگا. اور اس رد عمل کی تھوڑی بہت مطلب کہ حرکات ہم آج بھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. لیکن جب معاشرہ ٹوٹتا ہے تو پھر معاشرہ اور زیادہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، اور زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے. اور چونکہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے تو نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاشرہ ٹوٹا تو یہاں پر پھر وار لارڈس پیدا ہوں گے، جیسے کہ چین کے آخر میں ہوئے تھے، یا مافیاز پیدا ہوں گی جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر طاقتور ہو کے حکومت کریں گی. مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کا آخری انجام جو ہے وہ پھر ہماری قسمت مافیاز کے ہاتھ میں ہے. یہ خدشے تو ظاہر کیے بھی جا رہے ہیں. دنیا کے مختلف تھنک ٹینک جو ہیں وہ کوئی بول رہا ہے کہ 2030 میں پاکستان شاید خدا نہ کرے کہ ٹکڑے ہو جائے، کوئی ٹریک 2035 تک جو حالات بن رہے ہیں. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کے یہ انجام خدا نہ خستہ ہو سکتا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ اپنے ہاتھوں مطلب کہ اپنی قبر کھود رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو قوم اجتماعی طور پہ خودکشی کر رہی ہے. تو یہ نظر آتا ہے ویسے اگرچہ ایک مایوس کن صورتحال ہے، لیکن ہمیں کوئی خوشگوار تحریک نظر نہیں آتی جو ان حالات کو تبدیل کر سکے یا روک سکے. تو آگے چل کے ہمیں مزید انتشار کا زمانہ نظر آتا ہے. یہ انتشار کا زمانہ کب تک چلے گا؟ پھر کیا کوئی یہاں پر ایسی مثبت لیڈرشپ پیدا ہوگی سیاسی کہ وہ ان حالات پہ قابو پا کر ملک کے حالات کو سنبھالے؟ فی الحال کتنا امکان اس کا نظر آ رہا ہے؟ تاریخ داں کے لیے مستقبل کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، وہ کہہ نہیں سکتا. تو جو موجودہ حالات ہیں یہ حالات فی الحال ہمیں کوئی اچھے نظر نہیں آتے. صحیح. اچھا مختصر میں تھوڑا بہت آپ کا ٹائم لے لیا. سندھ میں آپ اتنا عرصہ رہے، اتنے لوگوں کو پڑھا، پھر سیاستدان ہو، ادیب ہوں، دانشور ہوں، کون سی شخصیات نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ ان کے اگر نام آپ لینا چاہیں. نہیں دیکھیں، ایک تو جی سید نے یقیناً متاثر کیا، یعنی ان کی بات کی شخصیت میں. ان سے میں سیاسی باتوں میں میرے بہت سے اختلافات ہیں کہ وہ اگر ضیاء الحق سے نہیں ملتے تو زیادہ اچھا تھا. اور لیکن انہوں نے ایوب کھوڑو کو معافی نہیں دیتے 1 منٹ پہ. ہاں، بلکہ ایوب کھوڑو کو معافی دینے کا حق جی ایم سید کو نہیں تھا، یہ حق سندھ کی تاریخ کو تھا کہ اس کو معافی دیں یا نہ دیں. لیکن بہرحال ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے سندھ کی تاریخ میں کہ انہوں نے رواداری کے جذبات کو پیدا کیا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ بھٹائی کے علاوہ سندھ کے بہت بڑا شاعر جو ہیں وہ شیخ ایاز تھے. اگرچہ ذاتی طور پہ میرے ان سے اختلافات رہے، لیکن بحیثیت شاعر کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی شاہ لطیف کے بعد بہت بڑے شاعر تھے. اور ایک بات جو بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اردو شاعری جو ہے وہ بہت زبردست اردو شاعری ہے. پہلی کتاب اردو میں جس کی طرف یعنی اردو طبقے نے زیادہ توجہ نہیں دی. ان کی اردو شاعری بڑی جاندار مطلب کی شاعری ہے. اگر وہ سینوسی کے وائس چانسلر نہیں بنتے تو میرے خیال سے بحیثیت شاعر کے اور بحیثیت ادیب کے ان کا رتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا. آج بھی بڑا ہے، شاید ان کا سینوسی کے وائس چانسلر ہونے کو لوگ بھول جائیں، اور بحیثیت شاعر و ادیب کے ان کی یاد جو ہے وہ باقی رہ جائے. اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ عمر جدید کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی افسانوں کے اندر بھی اور ان کی تحریروں کے اندر بھی. اور ایک سندھی کے بہت بڑے ادیب تھے، ان کا افسانہ مجھے یاد آ رہا ہے، یاد یا تو کفن نام ہے افسانے کا یا کیا ہے. نوجوانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ افسانہ ان کا بڑا یعنی سندھ میں بڑے یعنی نوجوان اور انقلابی افسانہ نگار جو ہے وہ پیدا
پیدا کی ہے. شاعری میں نے زیادہ نہیں پڑھی لیکن سیاستدانوں میں اگر دیکھا جائے تو جی ایم سید کا آپ نے ذکر کیا, پلیو صاحب بھی ہیں, بھٹو صاحب بھی ہیں, بے نظیر صاحبہ بھی ہیں, اعلیٰ بخش عمرو ہو گئے. یہ لوگ سیاستدان تھے. اچھا پلیو صاحب جو تھے سیاستدان بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی تحریریں بھی بہت اچھی. اور ایک بات مجھے پلیو صاحب کی بڑی یاد آتی ہے, یہ شاید 1985 کی بات ہے کہ میں لاہور آیا ہوا تھا, پلیو صاحب بھی یہاں آئے ہوئے تھے. تو یہاں آ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک حکومت قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور وہ ہماری عورتوں کو اٹھا کے دے گیا, ان پہ اس نے ہم پہ یہ ظلم کیے اور پھر الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے. تو ان کا ایک سینس آف ہیومر بھی تھا. ہاں وہ تھوڑا طنز اور مزاح. ان سے ہماری اچھی واقفیت تھی, اچھا ملنا جلنا تھا. بلکہ ان کے ساتھ تاج الفت لنگا کی جو سرائیکی تحریک ہے تو وہ بھی گئے تھے. میں بھی یہاں سے لاہور گیا تھا تو پلیو صاحب سے اچھی واقفیت تھی. لیکن بے نظیر اچھی سیاستدان تھی. میں نے ان کی تحریریں نہیں زیادہ پڑھی تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صوبہ گیان چندانی یقیناً بہت زبردست نظریہ ساز اور اپنی رائے پہ قائم رہنے والے بڑے سچے انسان تھے. انہوں نے بھی تھوڑا بہت جو لکھا ہے وہ بھی بہت عام ہے. اسی طرح سے یہاں پر جمال بخاری ہے. جمال بخاری بھی لاڑکانہ کے اندر رہے. یہ بھی تقسیم سے پہلے مطلب کہ ترقی پسند یا کمیونسٹ تحریک سے میں شامل تھے اور سندھ کے اندر بھی یہ کمیونسٹ تحریک کے اندر شامل رہے. تو اس طرح کے بہت لوگ ہیں مطلب کہ سندھ کے اندر جن میں سے بہت سے لوگ اب ذرا گمنامی میں چلے گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے ترقی پسند لوگ کو گمنامی سے نکال کر واپس لانا چاہیے چونکہ ہمیں ان حالات میں ان کی ضرورت ہے. اچھا ابھی اور تھوڑا مختصر, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں سانگھڑ کا ذکر کیا, جانا ہوتا تھا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بھی آپ سانگھڑ سے ہی کرتے ہیں. تو کیا سانگھڑ میں دلچسپی یا پسند آنے کا ایک سبب ہماری امی تو نہیں ہے؟ نہیں, شہداد پور سے تھے نا وہ بھی, تو بیسیکلی نہیں سانگھڑ میں نہیں. یہ رہا کرتی تھی ساگر قریب جو شہداد پور میں رہتی تھی. تو شہداد پور شادی کے سلسلے میں ہی زیادہ ہوا تھا. سب ویسے مجھے چھوٹے شہر جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں ایک تو آپ پیدل چلتے ہیں, لوگوں سے سلام دعا ہوتی ہے, ایک دوسرے کو آپ جانتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے شہروں کے اندر آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی اصلی ملتی ہیں, اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے لوگ بھی اصلی ہوتے ہیں, خلوص والی محبت ہوتی ہے. تو چھوٹے شہر مجھے شروع سے ہی پسند تھے. بلکہ جب ہم آئے حیدرآباد اس وقت چھوٹا شہر تھا تو ہم پیدل ہی آیا جایا کرتے تھے. اور پیدل چلنا جو ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے, چونکہ جب آپ پیدل چلتے ہیں تو راستے میں لوگوں سے سلام دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں, دکانداروں سے خیریت پوچھتے ہوئے جاتے ہیں, تو آپ کا ایک شہر سے لگاؤ اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ گاڑی میں بیٹھے اور آپ نکل گئے, آپ کے ارد کیا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو چھوٹے شہر اس لیے مجھے شروع سے پسند ہے. تو شہداد پور بس 2-3 بار ہی جانا ہوا. پھر یہ لوگ بھی شہداد پور سے, ان کے والد بھی کراچی شفٹ ہو گئے, تو شہداد پور سے ہمارا جو رشتہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. تو آج تک ڈاکٹر صاحب نے جو عمر گزاری, ڈاکٹر مبارک صاحب نے, آئی تھنک 85 ایئرس ہے, 80 ایئرس ہے ابو, تو آپ اس زندگی سے کتنا مطمئن ہیں کہ جو زندگی گزاری وہ کچھ لوگوں کو نا رہتا ہے گلٹ ہمیشہ, ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, تو آپ نے جو اب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحت دے, لمبی عمر دے, اس طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے رہے, اس ساری عمر کو آپ کیسے بیان کریں گے, عرصے جو آپ نے گزارا؟ دیکھیں انسان کی زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے, یعنی اس کو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں, مسرت بھی ملتی ہے. لیکن میں نے کبھی تکلیفوں کو یا جو اذیتیں ہیں ان کو ہمیشہ برداشت کی. اور میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں اپنے علم میں عام لوگوں کو شریک کروں. لہٰذا ایک تو میں نے اپنے علم کو پڑھایا کہ جو بھی نئی چیزیں ہو رہی ہیں میں ان سے واقف ہوں, خاص طور سے تاریخ میں جو نئے نظریات آ رہے ہیں اردو تک ان کو پہنچاؤں تاکہ ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک بھی وہ چیزیں پہنچیں.
تو اس لیے میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں کہ میں نے زندگی کا جو مقصد تھا اس کو میں نے پورا کیا. اخباروں میں بھی لکھا, کتابیں بھی چھپائیں, سیمیناروں میں بھی شرکت کی اور تقریریں بھی کی, دوستوں سے ملنا جلنا جو ہے وہ بھی جاری رکھا, اور اگر کبھی کوئی صدمات پہنچے بھی ہیں تو ان صدمات کو برداشت بھی کیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی زندگی کا جو ایک مقصد تھا اس کو پورا میں نے کیا. میں نے اس لیے باہر کے ملکوں میں رہنا قبول نہیں کیا, نہ جرمنی میں, نہ انگلینڈ میں, نہ امریکہ میں. مطلب کہ پاکستان کے اندر جیسے بھی حالات میں یہاں رہے, ان حالات کے اندر خوشی کے ساتھ رہے, دوستوں کے ساتھ رہے, اور ایک اچھی لوگوں کے میل ملاپ سے ایک اچھی زندگی گزاری. تو میں تو اپنی زندگی سے اس طرح سے کافی مطمئن ہوں, کوئی مایوس نہیں. اور بہت زیادہ محبتیں بھی سمیٹی, جتنے حصے میں آپ کی محبتیں آئی ہیں. لوگوں کی ہمت افزائی بھی بہت ہوتی رہی ہے. تو یہ پھر اس سے اندازہ ہوا کہ میرا جو فیصلہ تھا یہاں رہنے کا, کام کرنے کا, وہ مطلب کہ ایک اچھا ہی فیصلہ تھا. اس سے میں نے اپنے معاشرے کو کم از کم کچھ سے کچھ تو دیا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. آپ لاہور آئے, آپ لوگوں کا ڈاکہ بھی اور نصیحت بھی, آپ لوگوں نے یہ انٹرویو دیا, اس کے لیے بہت آئے تو آپ سے بس آپ کا دیدار کرنے, یہ تو ایک ایسے ہی ہو گیا, آپ کی نوازش ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.